Camtasia 9 has been rebuilt from the ground up to help you produce stunning videos without being a professional video editor. With a modern UI, the features you know and love are easier to find. Welcome to Learning Camp Intro. और यहाँ मिलेंगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया, आज की मेरी वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने बहुत इसरार किया और मुझे कहा कि हमारे लिए भी आप वीडियो बनाएं और हमारे सब्जेक्ट को उसके बारे में हमें बताएं। ठीक है, तो ये ख़ास तौर पे 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उनके लिए उनका चैप्टर उर्दू उसके हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है सबसे पहले हम्द। मैं हम्द की आपको आज तशरीह बताऊंगी और इसका तर्जुमा बताऊंगी। ठीक है, तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो साथ साथ मिलती रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नज़म हम्द। ठीक है, जिसकी शायर हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। शम्सुल उलमा खिताब और अल्ताफ़ हुसैन नाम और हाली जो था वो उनका तखल्लुस था। इसमें ये इनके बारे में बताया कि वो छोटी सी उम्र में ही वो जो है उनके वालिद जो ख्वाजा एज़ो बख्श उनका नाम था, वो दुनिया से कूच कर गए। फिर छोटी सी उम्र में उन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। फिर अपने तौर पर सैयद जाफ़र अली और मौलवी इब्राहीम से फ़ारसी अरबी में इस्तिदाद हासिल की। अभी तालीम से वो फ़ारिग नहीं हुए थे कि 17 बरस की उम्र में उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी शादी कर दी गई। इल्म की प्यास यानी कि इल्म को आगे बढ़ाने के लिए वो चुपके से दिल्ली चले आए। तकरीबन 1.5 साल तक सिर्फ और नौ और मनक़्क़त की किताबें पढ़ी। 1855 में अपने अज़ा के इसरार से यानी कि अपने अजीज़ों के इसरार पर वो फिर पानीपत वापस आ गए। यहाँ अपने तौर पर कुतुब बीनी का मशगला जारी रखा। ठीक है, तो ये था ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में थोड़ी सी उनकी डेफिनेशन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम्द के शायर कौन हैं। दोबारा रिपीट कर दूँ, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, अब इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल क्या है? जब तक आप मरकज़ी ख़्याल या इस खुलासे को थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन नहीं देखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि इस नज़म में हमने क्या पढ़ना है और उसका मतलब क्या है और या शायर क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत का हक़ बंदे से अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर काबिज़ और मुहीत है। ये मुख्तसर सा इसका मरकज़ी ख़्याल है कि शायर कहते हैं कोई भी इंसान अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं कर सकता। अब इसका ख़ुलासा है थोड़ा सा, तो उसके बारे में है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर काबिज़ और मुहीत है। यानी कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर काबिज़ है, हर चीज़ हर जगह पे वो उसका राज है और वही रहेगा, कोई उसके भेद से वाकिफ़ नहीं। अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले और उसके मुनकर भी उसकी मोहब्बत का दम भरते हैं। रंजो गम में उसका गिला करने वाले भी उसी पर आस लगाए रहते हैं कि कोई इंसान अगर मुसीबत में अल्लाह ताला से रंजो गम में वो कोई गिला करता है, शिकायत करता है, लेकिन वो इसलिए करता है क्योंकि उसको फिर भी उम्मीद है कि उसके अल्लाह ताला ने ही उसकी दुआ सुननी है और उसके काम आसान होने हैं, उसकी मुश्किल आसान होनी है। तमाम दुनिया में ज़ात बारी की महक फैल कर रहेगी क्योंकि सुबह की हवा घर घर में उसका पैगाम पहुंचा रही है। तो ये इस नज़म का थोड़ा सा खुलासा था। तो आगे चलते हैं। तो शेर नंबर 1 है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम्द सरा तेरा। ठीक है,
تو سب سے پہلے جب بھی آپ اس کا ترجمہ کرنے لگیں یا تشریح کرنے لگیں، اس کو یاد کرنے کا اور اس کی تشریح کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، کہ سب سے پہلے آپ نے ورڈز میننگ، جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے مطلب دیکھنے ہیں، ان کے معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ معنی لکھ لیں گے تو آپ کے لیے تشریح کرنا اور اس کا مطلب سمجھنا آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہے قبضہ۔ قبضہ کا مطلب ہے تسلط، یعنی کہ قابو میں کرنا۔ قبضہ قابو میں کرنا۔ سوا، سوا کا مطلب علاوہ، الگ، زیادہ یا علیحدہ، ٹھیک ہے۔ بندہ نافرمان، حکم نہ ماننے والا انسان۔ حمد سرا، اللہ کی تعریف بیان کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مفہوم کیا ہے اس شعر کا؟ شاعر کہتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، میرے دل پر تیری ہی حکمرانی ہے، اگرچہ میں حکم نہ ماننے والا انسان ہوں، مگر پھر بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیسے ہے؟ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، کہ وہ کہتے ہیں کہ دلوں پر اس سے سوا تیرا قبضہ کیا ہوگا، کہ ایک بندہ نافرمان ہے، کہ میں نافرمان بھی ہوں تو ہم سرا تیرا ہوں، ٹھیک ہے۔ سمپل میں نے آپ کو یہ بتا دیا، لیکن اب اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہر ایک شے پہ ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے اللہ، میرے دل پر تیری ہی حکمرانی ہے، اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تیرا حکم نہ ماننے کے باوجود تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ اس شعر کا مطلب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کہ یعنی کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، کہ دلوں پر اس سے زیادہ تیرا اور قبضہ کیا ہوگا، کہ ایک بندہ نافرمان، کہ میں نافرمان بھی ہوں، تیرے حکم بھی نہیں مانتا، لیکن پھر بھی میرا دل ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہ رازق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی بے شمار نعمتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی عبادت کریں، لیکن ناسمجھ انسان اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی عنایات و کرامات میں کمی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننے کے باوجود بھی اپنی کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان کو احساس ہے کہ اس کے دل کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈالنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف میں لگا رہتا ہے۔ یہ تو تھوڑی سی ڈیٹیل تھی تشریح کی، تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے بتایا گیا ہے، لیکن ایگزامز میں آپ کو اتنا لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو تشریح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آپ نے جو شعر پڑھا ہے اس کو آسان الفاظ میں بس اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا جائے یا اس کو لکھ دیا جائے، بتا دیا جائے۔ تو جب آپ اس کا یہ مطلب سمجھ لیں گے تو آپ اس کو جو آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اس کو آسانی سے اپنے ورڈز میں اس کو بتائیں، نہ کہ اس کو رٹے لگا کر اور اس کو یہ کہ ہم لوگ یہ پورا اس کو یاد کر لیں تو لکھیں نہیں۔ تشریح یہ نہیں ہوتی، تشریح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اپنے ورڈز میں استعمال کرنا۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلا شعر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے کرنا ہے، تو اس کو آپ شعر پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ ہے شعر نمبر 1۔ شعر نمبر 2 ہے گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ آپ تھوڑی سی اس کو توجہ سے پڑھیں شعر کو تو آپ کو مطلب اس کا پورا واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے کہ مقدم کا مطلب ہے پہلا، مقدم پہلا، گو اگرچہ، کیوں کر، کیسے۔ تو مفہوم اس کا کیا ہے؟ اگرچہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، مگر انسان سے اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نوازشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو اگر آپ دیکھیں تو بے شمار نعمتوں کا
ایک بندہ ایک انسان کبھی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو تشریح میں شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن مجید کی ایک پوری صورت ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے متعلق ہے۔ قرآن مجید کی جیسی صورت ہے کہ سورہ رحمان، اس میں کہا گیا فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہے پس اے گروہ جن و انس، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو آپ گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھیں تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ روز اول سے دستور ہے کہ اپنے ساتھ نیکی کرنے والے سے جواب میں نیکی اور بھلائی ہی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں دی ہیں ان کے جواب میں انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی جائے جس طرح اس نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے باوجود ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا شاعر نے بتایا، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ وہ شاعر کہتے ہیں گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے تیرا حق ادا کریں، لیکن بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا کہ تیری اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نوازشیں ہیں کہ ایک بندہ تیرا حق کیسے ادا کر سکتا ہے۔ سمپل اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ اپنے ورڈز میں اس کو بڑھا کے جیسے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا ہے آپ نے کہ رٹے نہیں لگانے، شعر کو سمجھ کے اور اس کا مطلب لکھنا ہے، تو تاکہ آپ کو اچھے اس کے مارکس مل سکے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 2۔ نیکسٹ ہے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ تو یہاں پہ محرم ہے آشنا جاننے والا، اور نامحرم نا واقف نا آشنا، اور بھید کا مطلب ہے راز، ٹھیک ہے۔ مفہوم اس کا ہے اے اللہ تعالیٰ تجھے جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، کیونکہ تیری ذات کے راز جس پر آشکار ہو جاتے ہیں وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ کائنات تمہارے لیے ہے، تم اس سے مسخر کرو، سورج کے نکلنے اور دن رات کے آپس میں بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب مظاہر ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات یا برکات کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی برکات نظر آتی ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جستجو میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، اس کی ذات میں اس کی عبادت میں مگن ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز کھل جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، لیکن اس کے بعد انہیں دنیا کے کسی چیز سے رغبت نہیں رہ جاتی۔ کیا ہے کہ پھر انہیں دنیا کی کسی چیز سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رہ جاتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی محبت میں مگن ہو جاتے ہیں۔ جو حق کو پا لیتے ہیں دنیا ان کی نظروں میں بے وقت ہو جاتی ہے، بے وقت ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہ ان کے نظر میں کوئی اس کے معنی نہیں رہتے، ان کی نظر میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ پھر وہ دنیا کی کام کاج چھوڑ کر فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، جیسے منظور حلاج نے حق کو پا لیا اور برملا کہا کہ ان الحق، لوگ اس کی بات کو نہیں سمجھے اور نتیجے کے طور پر اسے سولی چڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ میں آپ کو 2 پوائنٹ بتا دوں کہ آپ کے یہ ایم سی کیوز میں بھی ورڈز آ سکتے ہیں آپ کے ایگزامز میں، کہ فنا فی اللہ مطلب اللہ کی لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا، اس کے پیار میں اس کی محبت میں اپنے آپ کو ختم کر لینا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور ان الحق یعنی کہ میں حق ہوں، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جب یہ اس کے بارے میں منظور حلاج نے جب یہ نعرہ لگایا تو لوگوں نے اس کو غلط سمجھا کہ وہ اپنی تعریف کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے فنا کر کے بول رہا تھا کہ جو کچھ ہے وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ ہے،
ٹھیک ہے. بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ منصور ٹھیک کہتا تھا. وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی کھوج نہیں کرتے، وہ دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں. جاننے والا اور نہ جاننے والا اس لیے برابر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کھو جاتا ہے وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا وہ بھی ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایسی جو سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آپ کا شعر نمبر 3. نیکسٹ شعر ہے شعر نمبر 4. ججتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، ججتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. تو اس کے ورڈ میننگ ہے جچتا اچھا لگنا، ٹھیک ہے، مناسب ہونا. خلت سلطانی بادشاہ کی طرف سے انعام میں عطا کیا گیا لباس. خلت سلطانی کہتے ہیں بادشاہ کی قیمتی لباس کو. ٹھیک ہے. کملی چادر، مگن مشغول یا مصروف، اور گدا کہتے ہیں فقیر کو. مفہوم ہے اس کا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے اسے دنیا کے کسی انسان سے رغبت نہیں رہتی. مطلب اس شعر کا کیا ہے؟ یہی ہے کہ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. سمپل اس کا میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں مگن ہو جاتا ہے اس کی نظروں میں بادشاہ کا قیمتی سے قیمتی لباس، اس کے آسائش اور کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں میں نہیں بھاتی، اس کو اچھی نہیں لگتی جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مگن ہو کر اس کا فقیر بن جاتا ہے. تو تشریح ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنے کسی غلام سے خوش ہوتا ہے تو اسے لباس فاخرہ ادا کرتا ہے، یعنی کہ قیمتی لباس دیتا ہے. وہ غلام اپنے ہم چشموں میں اتراتا پھرتا ہے، وہ جو اپنے دوستوں میں اتراتا پھرتا ہے اور اس لباس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے. مطلب کہ وہ یہ بادشاہ ہے جب اپنا وہ قیمتی لباس ایک غلام کو دیتا ہے تو وہ اپنے دوستوں میں خوش ہوتا ہے، بہت اتراتا ہے، بڑا فخر محسوس کرتا ہے اور اس کے دن رات اس کی تعریف کرتا رہتا ہے. لیکن اس کی یہ خوشی چند روز کی ہوتی ہے. اس کے برعکس وہ کہتے ہیں یہ خوشی تو اس کی چند روز کی ہے، اس کو لباس میں جب پرانا ہو گیا تو تعریف اس کی خوشی ختم ہوگی. لیکن اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کی نظروں میں دنیاوی شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ بس اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے. اس کے لیے اس کا پھٹا پرانا لباس ہی بادشاہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے لباس سے بھی بہتر ہوتا ہے. کہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کی لو میں مگن ہو جاتا ہے، تو اس کا پھٹا ہوا لباس بھی اس کو قیمتی لگتا ہے. اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا اس کا حالت بری ہے یا اس کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. بس اس کے دل میں اللہ اللہ اور بس اللہ کی محبت رہتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں ہوتا. اللہ کا خاص بندہ ظاہری نمود و نمائش کی پرواہ نہیں کرتا. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہوگا وہ ظاہری جو ہے خوشنودی کو، نمائش کو خوشی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا دل خوشی سے لبریز ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 5. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. دیکھیں اسٹوڈنٹ، جب آپ ایک شعر کو پورے غور سے پڑھیں گے، توجہ سے ایک شعر صرف پڑھ لیں گے، ایک ایک لفظ کو دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا بغیر اس کی تشریح کیے. ٹھیک ہے، تو اب جیسے اگر اس کو غور کریں تو آپ کو اس کو مطلب سمجھ آئے. ویسے میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی ایسے بتا دیتی ہوں کہ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مگن ہو جاتے ہیں. تو ہر جگہ پہ شاعر کہتا ہے کہ تو ہی اس بندے کو نظر آتا ہے جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. کہ
جو रंजो मुसीबत में भी गिला करते हैं, जो तेरी तो नाराज़ होते हैं, तेरे से गिला करते हैं, जो उनको तकलीफ़ होती है, तो फिर भी वो कहता है शायर कि ए अल्लाह तू ही उन्हें नज़र आता है। हर चीज़ में अल्लाह ताला नज़र आता है इंसान को कि जब भी कोई मुसीबत होती है तो वो फिर भी अल्लाह ताला को पुकारता है। मुहीत घेरा करने वाला, मुहीत का मतलब है घेरा करने वाला, कि जो घेरे हुए हर चीज़ को छाया हुआ। शय चीज़, रंज दुख, गिला शिकायत करना, ठीक है। मफ़हूम वही कि इन लोगों को अल्लाह ताला की हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए नज़र आता है, जो दुख और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला का शिकवा करते हैं। क्या कहता है कि उन लोगों को अल्लाह ताला ही हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए नज़र आता है, जो दुख दर्द में अल्लाह ताला का शिकवा करते हैं। कायनात का सारा निज़ाम अल्लाह ताला का मरहून मिन्नत है, क्योंकि पूरी कायनात अल्लाह ताला खुद चला रहा है, उसके मरहून मिन्नत है। हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत के आसार नज़र आते हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जो लोग किसी मुसीबत, परेशानी या दुख में मुब्तला होते हैं तो अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए भी वो अल्लाह ताला की ही तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का भी एहसास होता है कि अल्लाह ताला ही वो वाहिद है जो उनका दुख दूर कर सकती है। और हमें एहसास है कि हम पर आने वाली परेशानी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, और मुसीबत की इस घड़ी में अल्लाह ताला ही हमारा हामी और मददगार है, वो ही इस परेशानी को दूर करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने शेर का आपको मतलब बता दिया, बिल्कुल सेम यही नीचे तशरीह भी है। आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है, ना कि इस तशरीह को पढ़ते हुए लिखना। तशरीह को पढ़ें ज़रूर, लेकिन अपने वर्ड्स में आसान से आसान लफ्ज़ इस्तेमाल कर कर उसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट शेर की तरफ। शेर नंबर 6, ठीक है। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। आफाक कहते हैं उफ़क़ की जमा, आसमान, यहाँ मुराद है दुनिया, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि आफाक को जैसे ये आसमान है खुला फ़िज़ा, इसमें इसको यहाँ पे दुनिया से बताया गया, आफाक को दुनिया से मुराद लिया गया है। महक खुशबू, सबा सुबह की हवा, ठीक है। वो कहता है मफ़हूम है इसमें आसमानों और इस ज़मीन, इस दुनिया में एक न एक दिन अल्लाह ताला के पैगाम की खुशबू ज़रूर फैलेगी, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हर घर में जाती है। तो शायर इसमें क्या कहता है, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी। वो कहता है आफाक में पूरी दुनिया में हर जगह पे तेरी जो है खुशबू, तेरा पैगाम हर जगह पे फैलेगा। तो क्योंकि जब सुबह होती है, सुबह की ठंडी ठंडी हवा होती है, तो वो एक हवा का झोंका जो होता है वो सुबह को अगर महसूस करें तो वो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आ रही है और हर घर में जा रही है, ठीक है। तशरीह में शायर कहता है अल्लाह ताला की ज़ात अज़ल से है और अब्बद तक रहेगी, यानी कि शुरू से है। अल्लाह ताला की ज़ात ने पूरी कायनात बनाई है, और इस कायनात का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात ही है। अल्लाह ताला ख़ुद है, और जो कि अज़ल से था, यानी कि शुरू से था, और अब्बद तक रहेगा, यानी कि आखिर तक रहेगा। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की पहचान के लिए ये सारी दुनिया बनाई, कि अल्लाह ताला ने, वो शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के लिए, पहचान के लिए ये सारी दुनिया बनाई, कि दुनिया वाले अल्लाह ताला को पहचाने। ये इंसान पर मुनसर है कि वो इस पैगाम को कब अपने दिल में जगा देता है। हर चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात के होने का इकरार करती है, हर चीज़ से अल्लाह ताला का जलवा ज़ाहिर होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात से हर एक को शनासाई हासिल होगी। सुबह सुबह ठंडी हवा अल्लाह ताला की हम्दो सना के गीत गाती है, हर जगह पहुंचती है। एक दिन पूरी दुनिया इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगी। हर शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे शायर कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात
کہ اس کا پیار، اس کی خوشبو، اس کی وہ جو ہے اس کی پہچان جو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا بنائی ہے، تو وہ پوری دنیا میں پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرے گی۔ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ صبح صبح جو ہوا آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ ہر پوری دنیا میں ایک دن آئے گا جب پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل جائے گی، ہر انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پر یقینی، وحدانیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، ساری دنیا اس چیز کو مانے گی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پوری دنیا کا مالک ایک ہے، پوری کائنات کا مالک ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اس میں شاعری آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی محبت پوری دنیا پہ پھیلے گی اور وہ پہچانیں گے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ اگلا ہے شعر نمبر 7۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ یہاں پہ بول کہی ہوئی بات مراد شعر، جو شعر کہے ہیں شاعر نے جو بات کہی ہے، رنگے بیاں بات کرنے کا انداز، جدا الگ۔ ٹھیک ہے، مفہوم ہے اس شعر کا مفہوم، تیری کہی ہوئی بات دل کو چھو کر گزرتی ہے اے حالی، تیرا بات کرنے کا انداز سب سے الگ ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تیری کہی ہوئی بات دل کو چھو کر گزرتی ہے حالی، تیرا بات کرنے کا انداز سب سے الگ ہے۔ تشریح میں الفاظ اپنے اندر بہت اثر رکھتے ہیں، بات کرنے کا انداز کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات آپ کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو اس کی بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ یہ ان کے بولنے کا انداز ہوتا ہے کہ آپ کو کس کی بات جلدی سمجھ آ جائے اور کسی کی بات سمجھ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ بہترین باتوں کو بھی اچھے انداز سے پیش کرنے کے فن سے آگاہ نہیں ہوتے۔ مطلب کچھ لوگ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں تو ان کا انداز بیاں ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے والے کو سمجھ نہیں آتی، یا پھر وہ بور ہوتا ہے یا اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ اور کچھ لوگ بات کہنے کے فن سے اس قدر آگاہ ہوتے ہیں کہ معمولی سے معمولی بات بھی ہو تو وہ دوسرے کو بہت اچھی طرح سے سمجھا لیتے ہیں، ان کی معمولی سی بات بھی دل میں گھر کر جاتی ہے، یعنی کہ دل کو چھوتی ہے۔ تو ایسے لوگ بات کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ حالی اپنے کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے حالی، تیرا بات کرنے کا انداز بڑا دلکش اور خوبصورت ہے، تمہاری کہی ہوئی ایک ایک بات سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے، لوگ اس سے بہت اثر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ نیکسٹ آخری یہ شعر ہے، شعر نمبر جو 7 میں نے بھی کروایا ہے، اس میں جو کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ جو اس شعر میں شاعر اپنی تعریف کرتے ہیں، اپنے شعر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے آسان الفاظ میں بتاتا ہوں یا میں کہتا ہوں کہ ہر سمجھنے والے کو بہت آسانی سے میری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آپ کی حمد جو کہ آج 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ کے لیے میں نے جو ہے یہ ریکارڈ کی ہے۔ جو بچے مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے 9th کلاس کے لیے بھی ویڈیو بنائیں تو ہمیں بھی کروائیں، تو اس کے لیے تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان ورڈز میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کو فیل نہ ہو کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں یا یاد کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو ایک دفعہ سننے سے ہی بات سمجھ آ جائے۔ امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کمنٹس کریں، لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔